बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो डिमांड्स आए हैं आलमी बरादरी से, आलमी बरादरी अफ़गान हुकूमत को अफ़गानिस्तान और मौजूदा जो इंतज़ामिया है इसको तस्लीम करे, अफ़गानिस्तान को अकेला ना छोड़े। आलमी बरादरी से अफ़गानिस्तान के लिए 2.42 अरब डॉलर का मुतालबा किया। जितने भी पाबंदियां हैं अफगानिस्तान पर, अफगान हुकूमत पर, उन सबको हटाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बड़ी वकालत शुरू की और मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 2 दिनों में जो हुआ वो अफगानिस्तान तालिबान के लिए गुज़िश्ता 4 साल में भी किसी ने नहीं किया होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के जो डिमांड्स आए हैं आलमी बरादरी से, इंटरेस्टिंगली पहला ये है कि आलमी बरादरी अफगान हुकूमत को अफगानिस्तान और मौजूदा जो इंतज़ामिया है इसको तस्लीम करे। क्यों तस्लीम करे वो डिटेल बताएंगे, नंबर 1, और मुश्तरका फैसला करे। दूसरी अहम बात, अफगानिस्तान को अकेला ना छोड़े। और तीसरी अहम बात, पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से अफगानिस्तान के लिए 2.42 अरब डॉलर का मुतालबा किया और कहा कि ये फौरी तौर पर जो है अफगानिस्तान को अदा किया जाए, अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े और उनके जितने फ्रोजन एसेट्स है यानी जो असासे उनके मुंजमद है वो रिलीज किए जाए और जितने भी पाबंदियां हैं अफगानिस्तान पर, अफगान हुकूमत पर, उन सबको हटाया जाए। ये मुतालबात किए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी अफगान डेलीगेशन जो आया है एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के, वो भी उनके भी मुलाकातें जारी हैं, उस पर बात करेंगे। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का, राब्तों का, स्पेशली सियासी डायलॉग का, क्योंकि अभी तक ये मैकेनिज्म जो था वो मिसिंग था। जो पहले वाला था, जो डॉक्टर अशरफ गनी साहब के वक्त में था, एपैप्स के नाम से, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान प्लान फॉर एक्शन प्लान फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान, तो वो डिफंक्ट हो चुका था। तो एक नया अब एक मैकेनिज्म तैयार किया है, तो उस पर बात करेंगे। पहले आते हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब है अक़वाम मुत्तहिदा में, और आपको मैं ये बात भी बताता चलूं कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान जो है 3 अहम ओहदे पाकिस्तान के पास है। एक तो ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से और तालिबान के हवाले से जो यूनाइटेड नेशन की जो कमेटी है उसके चेयर भी पाकिस्तान है, और दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया के जितने भी जो एफर्ट्स कर रही है दुनिया, उसका जो वाइस चेयर है वो भी पाकिस्तान के पास है। और इसी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है, रोटेशन पे जो प्रेसिडेंटशिप है, वो भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी रोबस्टली अफगानिस्तान की केस को प्लीड कर रहा है। आसिम इफ्तिखार साहब ने बड़ी खुल की बातें की हैं कि अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े। देरपा अमन के लिए हमें बाअमल इक़दामात करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल स्टेप्स और रियलिस्टिक स्टेप जो है, कहते हालात को देख के हमने फैसला करना है, वो वाहिद रास्ता है। उसने खुल के कहा कि देखें, इस वक्त अफगानिस्तान पर एक इंतजामिया की हुकूमत है पूरे अफगानिस्तान पे। उनको इस वक्त कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जिसको हम संजीदा चैलेंज कह सके कि ये जो मौजूदा इंतजामिया है, यानी उनका पूरे अफगानिस्तान और उनके हुकूमतदारी में है, तो इसलिए बेहतर होगा कि उनके साथ हम डील करें और दुनिया एक मुश्तरका लय अमल इख्तियार करे, ताकि ये जो अबूरी इंतजामिया है और दुनिया के जितने एक्सपेक्टेशन है या तवक्कुआत है इनसे, अगर दुनिया इकट्ठी जाए और इनसे बात करे तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है। उसका इशारा ये था कि अब जो रूस आया है, आहिस्ता आहिस्ता दीगर ममालिक भी आएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम वो पॉलिसी छोड़ दें, नई पॉलिसी अडॉप्ट करें, जाके अफगानिस्तान को इंगेज करे और अबूरी हुकूमत को इंगेज करे, कलेक्टिवली इंगेज करे। और ये जो कहा कि पूरे अफगानिस्तान पे उनकी हुकूमत है, कोई संजीदा या कोई बड़ी चैलेंज उनके लिए नहीं है कहीं से, तो ये बेहतर है कि इनके साथ डील करें, नंबर 1। दूसरी बात उसने खुल के कहे कि देखिए, अफगानिस्तान अगर हमने इसी तरह छोड़ दिया, 40 साल अफगानिस्तान जो है, अफगान अवाम जो है शदीद मसाइल का सामना हुआ पूरे 40 साल। उसमें दहशतगर्दी, अंदरूनी खाना जंगी, गैर मुल्की मुदाखलत,
تشدد، یہ ساری چیزیں جو ہے اس نے مینشن کی ہے. اور اس سے کیا ہوا؟ عدم استحکام، انتشار، اندرونی لڑائی، محض بے دخلی، یہ ساری چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں اس وقت جو ہے، اور اس کے اثرات پھر سرحد پار جو ممالک ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، چین ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان وغیرہ، ترکمنستان وغیرہ، ان پہ بھی پڑتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ ان کو یہ 40 سال جو مصیبت، جو تشدد، جو دہشت گردی، جو خانہ جنگی، اب ان کو ذرا ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے. تو اب موقع ہے، انہیں کہا اٹس اے گولڈن اپرچونٹی، بہترین موقع ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائے. اور پرامن افغانستان کی جو ہے، اس نے ایک بات بتائی کہ ایک پرامن اور مستقل افغانستان کی نئی امیدیں جنم لے رہی ہے. مطلب یہ کہ اب نئی امیدیں پیدا ہو چکی ہے، اور یہ جو جس سے افغانستان خوشحال، دہشت گردی سے پاک اور عالمی برادری کا ایک فروٹفل، جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا حصہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بن چکا ہے آلریڈی. افغانستان کے اس وقت جو حالات ہے، اب نہ وہاں پہ اندرونی لڑائیاں ہیں، نہ وہاں پہ ابھی گروپنگ ہے، ایک انتظامیہ. تو کہتے ہیں ایک امید پیدا ہو چکی ہے، اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہوگا. کہتے ہیں افغان عوام کے جو پھر دوسرے دنیا نے کیا وہ کہہ رہے، وہ کہتا ہے کہ ایک تو یہ مصائب تھے، یہ مصیبتیں، 40 سال کی خانہ جنگی، بیرونی مداخلت، دہشت گردی، تشدد وغیرہ وغیرہ، اور بڑی بے دخلیاں. پھر عالمی برادری نے اوپر سے کیا، پابندیاں لگا دی، ان کا بینکنگ سسٹم کو لیکس کر دیا، ان کے جو سارے ان کی غربت اور انسانی امداد کے لیے جو تھا اس پہ پابندیاں لگائی گئی ہے. تو اس نے کہا کہ فوری طور پر پابندیاں ہٹائی جائے، فوری طور پر جو غیر فعال بینکنگ سسٹم ہے اس کو فعال بنایا جائے، غربت اور انسانی امداد، دہشت گردی، منشیات انسانی حقوق سے جو دو چار ہے، اس میں عالمی برادری اپنا حصہ ڈالے. وہ کہہ رہے کہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی 2025، جو انسانی امداد یا جو ضروریات کے مطابق جو منصوبے تھے یو این سے اپروڈ، اس ابھی تک کہتے ہیں 2025 میں صرف 15% فنڈ جو ہے وہ ہم نے حاصل کیے ہیں، اور جو کل ضرورت ہے وہ $2.42 ارب ہے، یعنی 2.42 ارب ڈالر کل اس وقت ان کو ضرورت ہے. 15% ریلیز ہوا ہے. تو کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ عالمی برادری، یہاں پہ اس نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری فوری طور پر یہ انسانی ضروریات کے جو منصوبے ہیں فوری طور پر ان کو مکمل کرے، اور غیر مشروط طور پر. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے طالبان کو ایکسیپٹ کیا ہے، گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا ہے. تو پاکستان کا مطالبہ یہ ہے کہ افغانستان کے لیے جو $2.42 ارب کے جو ضرورت ہے انسانی وسائل اور انسانی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، وہ فوری طور پر جو ہے وہ پوری کرے. بینکاری کا نظام بحال کرے، اس طرح جتنے بھی اثاثے منجمد کیے گئے ہیں اس کو غیر منجمد کریں، تاکہ وہاں پہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ مل سکے. تو یہاں پہ وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، حقیقت اس نے کہا نمبر 4 پہ آ رہا ہے، کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے پورے علاقے پر ایک ہی انتظامی کنٹرول ہے. مطلب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور کیا چاہیے؟ ایک ہی انتظامی کنٹرول ہے، ان کو نہ کوئی سنجیدہ یا کوئی بڑی چیلنج کا سامنا ہے اس وقت. سو ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے، دنیا کو کہہ رہی ہے. یہ ابھی جو آپ پابندیاں لگا رہے ہیں، ان کو بینکنگ سسٹم کولیپس کیا ہے، ان کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں، انسانی اس کے حوالے سے آپ کوئی امداد نہیں دے رہے ہیں، کہتے ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو اس افغانستان کو دوبارہ جنگ میں یا خانہ جنگی میں دھکیل دیں. افغانستان ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے، اس میں حقیقت ہے کہ وہاں پہ جو دہشت گردوں کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ افغان طالبان کی عملداری پوری طور پر نہیں ہے. ہمارے ماؤنٹینس ایریا ہے، ڈیپ ویلیز میں ہیں. کہتے ہیں اگر یہ نہ کیا تو کیا ہو سکتا ہے؟ افغانستان دوبارہ خطے کے لیے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور اس نے یہ بھی بات بتائی کہ دیکھیں طالبان کو تو ایک اس مہذب دنیا سے خطرہ ہے، پابندیاں لگائی گئی ہے ان کے ٹریول پہ، ان کے اثاثوں پہ. دوسری سائڈ سے وہ دنیا کے سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم داعش کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں داعش اس وقت جو ہے اس کو افغان طالبان یعنی امارت اسلامی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس نے پھر آگے یہی کہا کہ
یہ اگر دنیا نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، امارت اسلامی کو انگیج نہیں کیا، تنہائی سے نہ نکالا، ان کی مالی مدد نہیں کی، ان کی دیگر ضروریات پوری نہیں کی، ان کے منجمد اثاثے نہیں دیے، ان کو انگیج نہیں کیا، کہتے ہیں آلریڈی وہاں پہ القاعدہ، آئس کے فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی، بلوچ وغیرہ، ان کی ساروں کی ہے پریزنس ہے افغانستان میں، اور اسپیشلی ان علاقوں میں جو کہ جہاں پہ حکومتی عملداری کمزور ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، کہتے ہیں پاکستان جو ہے اس وقت بڑا مقابلہ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کا، مجید بریگیڈ کا اور بی ایل اے کا، جو کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کو یا کمیونیکیشن سسٹم کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ آخر میں اس نے جو بات کی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ دنیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جو چیز، جو کچھ آپ طاقت کے زور پہ حاصل نہ ہی کر سکے، پابندیاں، مالی دباؤ، تنہائی سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آؤ مل کے امارت اسلامی کو انگیج کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو تسلیم کرے۔ بلکہ اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو آپ کی پابندیاں ہیں، یہ جو آپ کی مالی دباؤ ہے، یہ آپ کے جو ان کو تنہائی میں ڈالا ہے، اس سے افغانستان میں غربت مزید بڑھے گی، بھوک مزید بڑھ جائے گی، اور یہ غربت اور بھوک جو ہے پھر تنازعات کو جنم دے گی۔ تو اسی لیے عالمی برادری کو ایک مشترک کا ایک آواز ہو کے جو ہے عبوری حکومت کو انگیج کرے، اور ان کو جو وعدے کیے ہیں، جو وہ ہے، اس کا پابند بنائے۔ تو اس طرح بالخصوص جو ہے تاکہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی سے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ پوری جو تقریر ہے عاصم افتخار صاحب کی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑی مدلل انداز سے افغانستان کی وکالت کی ہے، ان کو تسلیم کرنے کی، پابندیاں ہٹانے کی، تجارت بڑھانے کی، اور تنہائی سے نکالنے کی۔ اور میرے خیال میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے جو چین کی وزارت خارجہ کا ایک بیان آیا تھا جب رشیا نے طالبان کو ایکسیپٹ کیا، اس میں بھی تقریباً یہی لائن لی گئی تھی کہ افغانستان کو مزید تنہائی میں رکھنا جو ہے وہاں پہ حالات پھر خراب ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ایز سون ایز انگیج کرے۔ ابھی یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے 2 دن سے اسلام آباد میں ہے، بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مختلف لیول پہ بڑی جو اس کی پیش رفت ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ایک نیا میکینزم جو ہے وزارت خارجہ افغانستان، وزارت خارجہ پاکستان نے ایک نیا میکینزم اڈاپٹ کیا ہے، جس سے یہ جو پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ مذاکرات ہے، اس میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کے وقت میں ایک میکینزم، بڑا زبردست میکینزم تھا، جس کو پاکستان افغانستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی، ایپیپس کے نام سے، وہ بڑا ایک کمپریہنسو ہوتا ہے، جس میں تقریباً 5-6 گروپ بنائے گئے تھے۔ انٹیلیجنس شیئرنگ تھی، فوجی گروپ علیحدہ تھا، وزارت خارجہ کا، یہ جو تجارت کا اور مہاجرین کا، یہ سارے مختلف 5 گروپ بنائے گئے تھے۔ لیکن افغان طالبان کہہ رہے ہیں امارت اسلامی کی، حالانکہ وہ ایسے وقت میں تھا کہ جب بیرونی دنیا کا قبضہ تھا، اس لیے ہم اپنا ایک میکینزم اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ نیا میکینزم اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو بیانات آئے ہیں، مطلب یہ کہ جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں وزارت خارجہ سے، پاکستان نے کہا کہ میٹنگ میں دہشت گردی کے حوالے سے بات ہو گئی، اور ہم اس بات پہ متفق ہو گئے کہ دہشت گردی جو ہے اس خطے کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور افغانستان سرزمین جو ہے دہشت گرد جو استعمال کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کا پاکستان نے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کہ یہ گروپس جو ہے یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے اور کی ترقی اور استحکام کے لیے یہ خطرہ ہے۔ ویزوں کے حوالے سے بات کی گئی، پاکستان نے ایک بات بتائی کہ 1 سال میں، بلکہ 2021 سے اب تک جو ہے 5 لاکھ ویزے جاری کیے گئے، اور میرے خیال میں یہ کسی تقریباً یہ بنتا ہے، اگر اب جب 5 لاکھ ہے تو یہ تقریباً 4 سال میں، تو مطلب یہ ہے کہ 1,20,000 ویزے ہر سال جاری کرنا میرے خیال میں یہ کوئی ملک نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آمد و رفت کے حوالے سے افغانستان کی طرف سے بھی جاری ہوا ہے سٹیٹمنٹ، اور اس میں آلموسٹ وہی باتیں کی گئی ہے جو پاکستان کے وزارت خارجہ نے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کو انگیج کرے، افغانستان کے لیے عالمی برادری میں آسانیاں پیدا کرے، اس کی یہ وکالت جو کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے کہ افغانستان میں امن آ جائے، استحکام آ جائے، استقلال آ جائے، اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہوگا، فائدہ جو ہوگا وہ پاکستان کا